साल भी। हाँ जी ठीक है, आगे चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन अतज़रु मूसा व क़ौमहु लियुफ़्सिदू फ़िल अर्दि व यज़रका व आलिहतक। और कहा कौम फ़िरऔन के सरदार, यानी सरदार के यानी जो फ़िरऔन के जो सरदार है ना, उन्होंने कहा अतज़रु, क्या तुम छोड़ दोगे, क्या तू छोड़ देगा हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम को, व कौमहू, और जो है क्या है कि उसकी कौम को, लियुफ़्सिदू फ़िल अर्दि, ताकि वो ज़मीन में फसाद फैलाएं, व यज़रका, और जो है क्या है कि हज़रत मूसा तुम्हें जो है क्या है कि छोड़ दे, वो आलिहता का, और तेरे मुकर्रर के मबूदों को। काल सनुक़त्तिलु अबनाअहुम, तो फिरौन ने कहा अन करीब हम कत्ल करेंगे। सानुक़त्तिलु, समझे बात, ये कत्तला युक़त्तिलु से आता है, तक़तीलन से आता है, तक़तीलन ये बाब तफ़ईल से है। कत्तला युक़त्तिलु, युक़त्तिलु युक़त्तिल युक़त्तिलान युक़त्तिलून तुक़त्तिलु तुक़त्तिलान युक़त्तिलन तुक़त्तिलु तुक़त्तिलान तुक़त्तिलून तुक़त्तिलीन तुक़त्तिलान तुक़त्तिलन उक़त्तिलु नुक़त्तिलु। सानुक़त्तिलु का मतलब क्या हो जाएगा कि हम अन करीब जो है क्या है कि उनको हम कत्ल करेंगे, उनके बेटों को, यानी जो वहाँ पर जो मर्द हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो मुज़क्कर हैं छोटे बच्चे, उनको कत्ल करेंगे। व नस्तहयी निसाअकुम, और उनकी औरतें जो बच्चियां हैं उनको जिंदा रखेंगे। व इन्ना फौकहुम काहिरून, और बेशक हम उन पर जो है क्या है कि गालिब हैं। काल मूसा लिकौमिही इस्तईनू बिल्लाहि वस्बिरू, तो हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा इस्तईनू, आप मदद तलब कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से और सब्र कीजिए। इन्नल अर्दा, बेशक जमीन जो है क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, वो अपने बंदों में जिसे चाहता है वारिस बनाता है। यूरिसुहा माने वारिस बनाता है। ये जमीर जो है ना उसकी जमीन की तरफ लौट रही है, यानी अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे जमीन का वारिस बनाता है। ये फिरौन वगैरह ये कुछ भी नहीं है, जो अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहेगा उसको जो है ना अल्लाह तबारक व तआला जमीन का वारिस बना देगा। अब मन यशाउ मिन इबादिही, मन यानी ये मौसूला है, यशाउ फेल फाइल, मिन इबादिही ये मुजाफ वगैरह मिलकर ये इसके मुतालिक हो जाएंगे। फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर सिला हो जाएगा मौसूल का, मौसूल अपने सिले से मिलकर फिर ये मफूल बिही हो जाएगा यूरिसु फेल का। तो यूरिसु फेल अपने फाइल, और ये हा भी मफूल बिही है इसका, और मैं यशाओ भी जो है कि इससे मफूल बिही है। ये अफ़ाल कुलूब में से है, और अफ़ाल कुलूब आपको पता है कि दो मफूलों का जाता है। तो यहाँ पर एक इसका मफूल बिही हा है, दूसरा इसका मफूल बिही मैं यशाओ है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है क्या है कि वारिस बनाता है उसका, किसका, जमीन का। मैं यशाओ, जिसको चाहे अपने बंदों में से। वल आकिबतु लिलमुत्तकीन, और अच्छी आकिबत, अच्छा अंजाम जो है परहेजगारों के लिए है। कालू ऊज़ीना मिन कब्ल अन तातियना, तो कौम ने कहा कि हमें आपकी तशरीफ लाने से पहले भी और तशरीफ आवरी के बाद भी सताया गया। यानी हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम को कौम कहने लगी कि आपसे आने से पहले भी फिरौन की तरफ से हमें तकलीफ दी गई थी, और अब भी जो है क्या है कि तकलीफ दी जा रही है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काल असा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम, फरमाया कि अन करीब तुम्हारा रब ये कि हलाक करे तुम्हारे दुश्मन को, हलाक करेगा तुम्हारे दुश्मनों को या दुश्मन को। वयस्तखलिफकुम फिल अर्दी, और तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला जमीन में खलीफा बनाएगा। मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जान नशीन मुकर्रर करेगा। फयंजुरु कैफ तामलून, फयंजुरा कैफ तामलून, ठीक है जी। फिर देखेगा तू, या फिर देखेगा वो कि कैसे तुम काम करते हो। मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे वो खलीफा बना सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी के पास ताकत ज्यादा है तो हम उससे डर जाएं, नहीं, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे जो है क्या है कि वो वारिस बना देता है, और उसी पर इंसान को भरोसा रखना चाहिए। इसके अलावा जो है ना क्या है कि और कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती कि हम जो है ना क्या है कि परेशान हो जाएं
اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا اعتماد نہ رہے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ ہم اس پر توکل نہ رکھیں، بلکہ ہمیں جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیشہ اس پر توکل رکھنی چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب جو ہے نا ہم آگے چلتے ہیں ذرا، ہماری یہ ہے 726 میرے خیال میں کہ حدیث شریف ہے سفیان صاحب۔ 725 حضرت 725 ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو کوئی ایک حدیث شریف سنائے؟ نہیں تو میں آگے پڑھوں، کوئی ایک حدیث شریف، جیسے جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کے لیے جو ہے نا ایک حوصلہ بڑھے۔ پڑھنا ہی ہے نا چلو صاحب، جی جی پڑھنا جی ہی ہے نا، خالی پڑھنا ہے نا؟ ہاں، اس کا ترجمہ کرنا ہے، ترجمہ کرنا ہے صرف۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پتہ نہیں، کوشش۔ بسم اللہ الرحمن نہیں ہے تو الرحیم، پھر آگے چلتے ہیں، کوئی ٹھیک ہے۔ جی آپ پڑھیے نا، آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھیے، آپ پڑھیے ذرا۔ میں پڑھتا ہوں۔ چلو آپ حدیث نمبر 725 وعن عبد الرحمن بن 725 ہاں جی ہاں جی۔ وعن عبد الرحمن بن عائش قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن بن عائش فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو احسن صورت، خوبصورت صورت میں دیکھا۔ کالا فبما یختصم الملأ الاعلی، فرمایا کہ مالا الاعلی کس بات میں بحث کرتے ہیں؟ یہی ہے نا استاد محترم؟ یختصموں کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی وہ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مالا الاعلی کا مطلب ہوتا ہے کہ مقربین فرشتے۔ جی، یہ مقربین تو سبق ہم آگے پڑھتے ہیں، جو پچھلی حدیث تھی اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا آپ سے۔ سبق یہی ہے نا، یہ پڑھنی ہے۔ یہ حدیث شریف پڑھی ہوئی تھی۔ تو میں نے عرض کی باری تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہیں۔ کالا یہ فوادہ، آپ جانتے بہتر جانتے ہیں۔ فوادہ کفہ بینا کاتفیہ، تو اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا۔ فوجدت بردھا بینا، جب یہ کیا لکھا ہوا ہے، صدہ نہیں، صدہ یہی ہے، کس طرح صدہ یہی ہاں جی ہے۔ تو پس میں نے جان لیا کہ فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں۔ چلیں ابھی مزید اس کی جو ہے نا وہ ہم تھوڑی وضاحت بھی کرتے ہیں اور تھوڑا آگے بھی چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے ہاں جو ہے نا، آپ کے ہاں شور بہت آ رہا ہے امیر محمد صاحب، پھر انشاءاللہ جو ہے نا کیا کہ ہم آپ سے سنتے ہیں۔ ہاں آپ کی طرف شور بہت زیادہ آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ وعن عبد الرحمن بن عائش قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت قال فبما يختصم الملأ الاعلى قلت انت عالم قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثدي۔ روایت حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا، یعنی اس سے یہ بات جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ظاہر ہو گئی کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی کا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا دیدار فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جانا بات یہ ہے کہ اس میں کافی بحث ہے۔ بعد نے کہا جی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو خواب میں دیکھا، اور بعد نے جو ہے نا کہا ہے کہ اس کی کوئی تعبیر کی۔ بہرحال جی کہنے کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں کہ ترد فی کلام العرب علی ظاہرہ وعلی معنی حقیقت الشیء وحیاتہ وعلی معنی صفتہ یقال صورت الامر کذا فی صفتہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حضور نبی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار فرمایا۔
تو دیکھو فبما یختصم الملأ الاعلی کہ جو اعلیٰ مقرب فرشتے ہیں وہ کس بارے میں لڑتے ہیں. تو میں نے عرض کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عرض کیا انت عالم، کہ آپ زیادہ جو ہے نا کیا ہے کہ بہتر جانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک، یعنی وہ جو اس کے شان کے لائق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے، وہ ہاتھ سے پاک ہے، وہ جہت سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مانا کیا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت اپنا جو ہے کیا ہے کہ دست قدرت میں نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. کاتف جو ہے کندھوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. کاتف فیا اصل میں یہ تھا کاتفان ہے. پھر جو ہے یا ضمیر اس کی یا متکلم کی مل گئی، اور جب یا ضمیر متکلم کی مل جائے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ بن جاتا ہے غیر جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم. وہ بن جاتا ہے غیر جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم. میں نے آپ کو اس کی جو ہے تھوڑی بہت پریکٹس کرائی ہوئی ہے، تو آپ کو جو ہے کیا ہے کہ یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے بعد ہے فوجدت، تو میں نے پایا بردہا، اس کی ٹھنڈک کو، بین صدیہ، اپنے سینے میں. تو یہ صدیہ بھی جو ہے یہ کیا بن جائے گا، یہ بھی جو ہے کیا ہے کہ غیر مذکر سالم مضاف بجائے متکلم بن جائے گا. اچھا جی. فعلمت ما فی السماوات والارض، تو میں نے وہ کچھ جان لیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کندھوں مبارک پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا، اور محسوس کرنے کے بعد جو کچھ زمین میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جان لیا. اب اس سے بڑھ کر علم غیب کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارا دماغ اور ہماری سوچ اور ہمارا علم بہت ہی لمیٹڈ ہے، اتنا لمیٹڈ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے جس کا علم لمیٹڈ ہو وہ ظاہر بات ہے وہاں تک سوچ سکتا ہے کہ بھئی مجھے جو یہاں تک علم ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فلاں کو بھی یہاں تک علم ہوگا. تو آگے دیکھو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور یہ تلاوت کی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. تو کہتے ہیں کہ بھئی اور یوں ہی ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملک دکھا تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ جانے کیا ہے کہ یقین والوں میں سے ہو جائے. ایک اور بات آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر ایک حدیث شریف مبارکہ آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی آپ نے. یہ میں صرف ایک جو ہے کیا ہے کہ وہ آپ کو حقیقت تھوڑی بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے. یعنی اس کی جو آنکھیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنی بصارت پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ انسان کی دلوں کو بھی دیکھ سکتا ہے، وہ دور و نزدیک کو بھی دیکھ سکتا ہے. یہ عام بندے کی بات ہو رہی ہے، نبی کی بات نہیں ہو رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، یعنی اس کے شان کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے تو جس سے وہ چلتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی کہ جو عبادت کر کے اتنی ریاضت کر کے وہ ایک مقام حاصل کر سکتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو وہ غلام بنے گا. وہ غلام تو کیا غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوگا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے اشرف اور اعلیٰ ہے، اور وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا علوم نہیں عطا فرمائے ہوں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف میں جب یہ اس قسم کے سوال کیے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، فلاں چیز کا علم نہیں تھا، تو میں اس بات پر جو ہے ان کو کہتا ہوں کیونکہ میں نے کہا کہ یہ ان کی سوچ اتنی ہے، ان کے پاس علم اتنا ہے، ان کا قصور نہیں ہے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا کیا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے. تو یہ دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ فعلمت ما فی السماوات والارض، تو میں نے جان لیا جو کچھ جو ہے کس میں تھا، آسمانوں میں تھا اور جو کچھ زمینوں میں تھا. تو اب جو کچھ اللہ تبارک جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے،
سب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جان لیا، تو اس سے بڑھ کر اور جو ہے کیا ہے کہ ہمیں اور کیا ثبوت چاہیے؟ اچھا جی، اس کے بعد پھر ہے وعن ابن عباس ومعاذ بن جبل وزاد فیہ قال یا محمد حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ بھئی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور معاذ بن جبل سے، اس میں کہتے ہیں یہ ہدایت ہے کون سا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا محمد، اے محمد، حل تدری، کہ آپ جانتے ہیں فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ کس بارے میں جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ملأ الاعلی جھگڑا کرتے ہیں؟ قلت، تو میں نے کہا نعم، جی ہاں، کفارات۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ جو ہے نا کیا ہے کفارات میں جھگڑا کرتے ہیں، کفارات میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی جو ہے نا وہ کفارات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بھئی والکفارات، اور کہتے ہیں وہ کفارات کیا ہے؟ یہ تو کفارات کے بارے میں المقص فی المساجد ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ مسجد کے ٹھہرنے میں بعد الصلوات، نمازوں کے بعد، والمشی علی الاقدام الی الجماعات، اور چلنا جو ہے نا کیا ہے کہ چلنا کس کی طرف؟ جماعتوں کی طرف۔ تو اب دیکھیں جماعتوں کی طرف پیدل چلنا مطلب یہ کہ جو نماز ہوتی ہے، جو نماز ہوتی ہے ایک جماعت، یعنی جماعت کی نماز کی طرف جانا، قدم اٹھانا، اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ جگڑتے ہیں۔ وَإِبْلَاغُ الْوُضُوءِ فِي مَكَارِهِ، اور کہتے ہیں کہ وضو کرنا، اور وضو کرنا کس میں؟ کہ جب انسان ناگواری کی حالت میں، جب انسان ناگواری کی حالت میں ہو، جب انسان زیادہ تیش میں ہو یا زیادہ انسان جو ہے نا پریشان ہو، تو اس کے بعد وضو کرے۔ کہتے ہیں کہ فمن فعل ذلك عاش بخیر، جس نے یہ کر لیا تو وہ زندگی گزارے گا اچھے طریقے سے، ومات بخیر، اور جب وہ مرے گا تو اس کا موت بھی جو ہے کہ اچھا ہوگا۔ وکان من خطیئتہ کا یوم ولدتہ، کہتے ہیں کہ اور اس کے گناہ اس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ ختم ہو جائیں گے جس طرح کہ ابھی اس کو اس کی ماں نے جنا ہے۔ وقال یا محمد، وقال یا محمد، تو اور فرمایا کہ محمد جب، کہتے ہیں کہ اذا صلیت، کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھیں تو پھر فرمائیے، کہہ دیجئے اللہم انی اسألک فعل الخیرات، کہ اے الہ العالمین میں تجھ سے اچھے کام کا یا جو ہے کیا ہے کہ فعل خیر، فعل کہتے ہیں کام کو، خیرات من اچھے کام کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات، اور جو ہے کیا ہے کہ میں برائیوں کے چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات ہوگا کیونکہ یہ اس کا مفعول نہیں بنے گا۔ وحب المساکین، اور مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، کہ اے الہ العالمین جب ارادہ فرمائیں اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالنے کا، فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ، تو مجھے اپنی طرف قبض کر لے، غیر مفتون، یعنی بغیر فتنے کے جو ہے کیا ہے کہ مجھے اپنی طرف جو ہے کیا ہے کہ مجھے قبض فرما دے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ اس کا قال والدرجات، کہتے ہیں کہ درجات کیا ہیں؟ افشاء السلام، سلام کو پھیلانا، و اطعام الطعام، اور کھانا کھلانا، والصلاۃ باللیل، کہتے ہیں کہ اور رات کی نماز، والصیام نیام، کون سی رات کی نماز؟ ایسی رات کی نماز جب لوگ سوتے ہوں۔ واللفظ هذا الحدیث کما فی المصابیح، یہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کے حدیث یعنی جس طرح مصابیح میں لم اجدو، میں نے جو ہے عبد الرحمن کی اس سے جو ہے کیا ہے کہ روایت سے نہیں پایا، ہاں مگر جو ہے کیا ہے کہ شرح سنہ میں جو ہے اس بات کو میں نے پایا ہے۔ جی ہاں، مزید اس میں سے آپ میں سے کوئی جو ہے اگر اس حدیث شریف کے بارے میں آپ کو کوئی لفظ سمجھ میں نہ آیا ہو یا مفہوم سمجھ میں نہ آیا ہو تو کوئی پوچھ سکتا ہے۔ جی آگے چلیں۔ جی ذوالفقار صاحب ہمارے موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی مزید میں نے کہا اس میں کوئی سوال، کوئی ایسا لفظ کہ جو آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو؟ نہیں آ رہا ہے سمجھ سر۔ اچھا تو ہم آگے چلیں ابھی۔ جی جی اچھا جی، ترکیب نمبر ہے ہماری میرے خیال 27 سے 28۔
اچھا جی یہ چلو 26 سے ہم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا کہ 28 27 کریں گے۔ ارسلنا کا شاہدہ، یہاں پر ارسلنا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اس کا معنی کیا بنے گا، ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، ہم نے جو ہے نا کیا ہے تمہیں حاضر اور ناظر بنا کر بھیجا۔ تو اب دیکھو کہ یہاں پر ارسلنا یہ فعل ہے، نا ضمیر جو ہے نا اس کا فاعل، کاف ضمیر خطاب یہ مفعول بہ اول، شاہدن جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مفعول بہ ثانی بن جائے گا۔ تو اب اس کی ترکیب جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے واضح لکھ لی ہے، خود بخود لکھی ہے، تو آگے جو ہے نا ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ ارسلنا فعل ماضی معروف صیغہ جواب متکلم، اس میں نا ضمیر بارز فاعل، کاف ضمیر منصوب متصل، ذوالحال یہ کہہ رہے ہیں۔ چلو ذوالحال بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ہم بنا لیتے ہیں، لیکن یہ کہ ذوالحال بنانا بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ متصل ذوالحال، شاہدن جو ہے نا کیا ہے کہ صفت مشبہ، صیغہ واحد مذکر، اس میں انت ضمیر پوشیدہ فاعل راجع بسوئے ذوالحال، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بہ ہوگا، فعل ماضی معروف اپنے فعل ماضی معروف اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ جاؤ حال اس میں آباءہم عشاء، جی ہے جی جی چلے چلے ٹھیک ہیں جی بعد میں سے چلیں آگے، جی بعد میں سے بارش بعد ہے میں تو پوچھ، انشاءاللہ ہاں نہیں میں تو بعد میں جاؤ، پوچھ لوں گا آپ۔ یہ جو ہے میرے خیال میں صحیح طرح نہیں ہے، اباہم، اباہم ہے کیا اباہم ہے، جاؤ اباہم ہے نا، یہ اباہم ہے، کون بتائے گا؟ اباہم اباہم، ہاں جاؤ اباہم۔ تو اب یہاں پر یہ جو اباہم ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر یہ ابا یہ جو اسماء ستہ مکبرہ میں سے، اور یہ جو ہے نا کیا ہے کہ مضاف ہے کس کی طرف، ہم ضمیر کتاب، ہم ضمیر کی طرف، یعنی ضمیر غائب کی طرف مضاف ہے۔ اور جب یہ اسماء ستہ مکبرہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں یا ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو پھر ان کا رفع واو کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، نصب الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور جر یا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر جی کیونکہ یہ مفعول بہ بن رہے ہیں، یہ کیا بن رہا ہے، یہ اس کا مفعول بہ بن رہا ہے، اور آگے جو ہے نا کیا ہے کہ پھر کیا بن جائے گا، آگے ذوالحال بنے گا، حال ذوالحال مل کر پھر جو ہے نا یہ اس کا مفعول بہ بنے گا۔ بہرحال اب کہتے ہیں کہ بھئی کہ جاؤ آباءہم، کہ وہ کیا ہے اپنے جو ہے نا کیا ہے کہ باپ کے پاس آئے، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو اب جو ہے نا کہ وہ رات کو اپنے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، روتے ہوئے آئے، عشاء یبکون، جو ہے نا وہ روتے ہوئے آئے۔ تو اب اس کی ترکیب کیا بنے گی، یہ انہوں نے خود بتا دیا، فعل جو ہے نا جاؤ بنا فعل، واو ضمیر فاعل، جو ہے نا آباءہم ذوالحال جملہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مفعول بہ بنے گا، اور جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مفعول فی بھی جو ہے نا کیا بنا دیں۔ تو آگے ہم اس کو مزید اس کو کھولتے ہیں، ترکیب اس کی کیا بنے گی، جاؤ فعل ماضی معروف، اس میں واو ضمیر بارز ذوالحال، واو ضمیر بارز کیا بن جائے گی، ذوالحال بن جائے گی۔ اس کے بعد یبکون فعل مضارع معروف، اس میں واو ضمیر بارز فاعل راجع بسوئے ذوالحال، فعل مضارع معروف اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل بنے گا، آبا یہ فاعل بنے گا، یعنی یہ جو واو ضمیر ہے اور یہ یبکون جو ہے یہ کیا بنیں گے، یہ مفعول یہ کیا فاعل بنیں گے۔ اس کے بعد آبا مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بہ بنے گا۔ عشاء ان جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مفعول فی بنے گا، رات کے وقت ہے نا، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی یہ ترکیب سمجھ میں آئی؟ جی کوئی بولے گا؟ ذوالفقار بھائی جی سر سمجھ میں تھوڑا بہت آ رہی ہے۔ جی جی جو نہیں آئی تو وہ پوچھیں۔ یعنی کہ جاؤ اور یہ ذوالحال تھا، اور یبکون حال، ذوالحال اور حال کو ملا کر انہوں نے یہ بنایا، مبتدا بنایا نا، مفعول یہ فاعل بنایا جاؤ کا، جا کا فاعل فاعل، بنا دیا، فاعل بنا دیا، آباہم اس کا مفعول بن گیا، اور عشاء جو ہے یہ مفعول فی ہو گیا کہ رات کے وقت۔ ہاں رات کے وقت، جی جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی آگے چلیں، رأیت احد عشر کوکبا،
اب رعائی تو بن گیا فعل فاعل، احد عشرہ یہ بن جائے گا ممیز، کوکبن یعنی کیا ہے کہ تمیز، ممیز تمیز مل کر پھر یہ کیا بن جائیں گے مفعول بہ بنیں گے. رعائی تو فعل فاعل، احد عشرہ ممیز، یعنی کیا ہے کہ وہ بنے گا ممیز، ٹھیک ہے نا، اور وہ کیا بنے گا تمیز. ممیز اپنی تمیز سے مل کر مفعول بہ ہوگا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. تب ترکیب یوں بنے گی، رعایت تو فعل ماضی معروف، اس میں تو ضمیر بارز فاعل، احد عشرہ مرکب بنائی ممیز، کوکبن تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کابر مقتن عند اللہ، ان کی کہتے ہیں بحث بیجا بحث، ان کی بیجا بحث کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بڑی ناپسند ہے، یعنی ان کی جو بیجا بحث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ ناپسند ہے. اب یہ اس کی ترکیب کیسے بنے گی؟ یہ کہتے ہیں ترکیب یہ کہ پہلا فعل ہے، پھر اس کے بعد فاعل ہے، تمیز یعنی کیا ہے کہ نسبت، پھر اس کے بعد مفعول فی ہے. وہ کس طرح بنے گی؟ کابورہ فعل ماضی معروف، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، مقطع تمیز نسبت، ٹھیک ہے جی. ان دا مضاف، اس میں جلالت مضاف الیہ، اب مضاف الیہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی بنے گا. فعل اپنے فعل ماضی معروف اپنے فاعل تمیز نسبت اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. انہوں نے تھوڑا اس کو مشکل کر دیا، میں آپ کو یوں بتا دوں کہ کابورہ جو ہے کیا ہے کہ فعل فاعل اور مقتن جو ہے کیا ہے کہ یہ بن جائے گا تمییز، کیا بن جائے گا یہ تمییز. اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ ان اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ، فعل مفعول مقتل فی. کا کیا معنی بنے گا سر؟ ناپسندیدگی. ہاں ناپسندگی کی، کابورہ مقتن یعنی ازرو ناپسندگی کے، کابورہ مانے بہت زیادہ، بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، مطلب یہ کہ بہت ہی زیادہ. کابورہ کا معنی بن جائے گا بہت ہی زیادہ، ہاں مقتن کا معنی ہے مقتن ناپسندیدہ. تمیز ہے تو مقتن تمیز ہے تو اس کا ممیز بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جی اگر مقتن تمیز ہے تو اس کا ممیز بھی ہوگا. ہاں اس کا کابورہ ممیز ہوا ہے نا جو کابورہ میں. اچھا تاب زید نفسن، زید خوش ہوا ادروے طبیعت کے، تو اب جو تاب میں جو ہوا ضمیر ہے نا وہ اس کا وہ ممیز بنے گا. تمیز اس کا جو ہے نا کیا ہے کہ وہ مقتن بنے گی، اس کی تمیز مقتن بنے گی. کابورہ میں جو ہوا ضمیر ہے وہ کیا بنے گا؟ وہ اس کی وہ ممیز بنے گا اور مقتن اس کی تمیز بنے گی. جی جی مزید کوئی بات؟ میرے خیال میں کہ ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون، یہ بھی ترکیب شاید کل کر دی تھی، کیا خیال ہے؟ نہیں کرے شاید حضرت. اچھا پکی بات ہے. جی چلے اب جو ہے نا یہ توابع سے انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ، توابع سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے مزید. اب ہم پیر بہار والے شدید کی طرف جی. نماز کی شروط شرطوں کا بیان 475 پیج نمبر ہیں جی 475 صفحہ، نمازوں کی شرطوں کا بیان. 475 جی. جی نمازوں کی شرطوں کا بیان. تنبیہ، اس باب میں جہاں یہ حکم دیا گیا کہ نماز صحیح ہے یا ہو جائے گی یا جائز ہے، اس سے مراد فرض ادا ہونا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بلا کراہت و ممان ہے تو گناہ صحیح ہوگی، صحیح ہو جائے گی. اکثر جگہ ایسی ہیں کہ مکروہ تحریمی و ترک واجب ہوگا اور کہا جائے گا کہ نماز ہو گئی، کہ یہاں اس سے بات نہیں ہے. اس کو باب مکروہات میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیا جائے گا. یہاں شروط کا بیان ہے، بیان ہے کہ بے ان کے نہ ہوگی ہی نہیں، یعنی صحت نماز کی 6 شرطیں ہیں. ان کے علاوہ جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی بھی ایک چیز نہ پائی جائے تو نماز ہوگی نہیں. نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 جو ہے نا کیا ہے کہ وقت، اور نمبر 5 نیت، نمبر 6 تحریمہ. طہارت یعنی مصلی کہتے ہیں نماز پڑھنے والے. مصلی کے بدن کا حدث اکبر و اصغر اور نجاست حقیقیہ قدر معنی سے پاک ہونا، نیز اس کے کپڑے اور اس جگہ کا جس پر نماز پڑھے نجاست حقیقیہ
कदरे माने से पाक होना। कदरे माने किसको कहते हैं, वो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि भाई अगर निजासत खफीफा है तो उसके जो है एक जो कपड़ा है उसके चौथे हिस्से से कम हो, और अगर निजासत गलीजा है तो फिर 1 दिरहम से कम हो। ठीक है ना जी। हदस अकबर यानी मूजबात गुस्ल, मूजबात कहते हैं सबब को, मूजबात कहते हैं सबबों को। हदस अकबर यानी मूजबात गुस्ल, और हदस असगर यानी नवाकिद वुजू और उनसे पाक होने का तरीका। गुस्ल वुजू के बयान में गुजरा और नजासत हकीकिया से पाक करने का बयान बाबुल अंजास में मजकूर हुआ। ये बातें वहां से मालूम की जाए। शर्त नमाज इस कदर निजात से पाक होना है कि बगैर पाक ये नमाज होगी ही नहीं। मसलन निजासत गरीमा दरम से जायद और खफीफा कपड़े या बदन के उसके चौथे हिस्से से जायद जिसमें लगी हो, मैंने जैसे थोड़ी पहले वजाहत की, इसका नाम कदरे माने है, और अगर इससे कम है तो उसका जायल करना सुन्नत है। ये उमूर भी बाबुल अंजास में जिक्र किए गए हैं। मसला नंबर 1, किसी शख्स ने अपने को बेवुजू गुमान किया और इसी हालत में नमाज पढ़ ली, बाद गुज़ाहिर को बेवुजू नहीं था, तो अब उसकी नमाज नहीं होगी। हाँ, मुसल्ली नमाज पढ़ने वाला अगर ऐसी चीज को उठाए हो कि उसकी हरकत से वो भी हरकत करे, अगर उसमें निजासत कदरे माने हो तो नमाज जायज नहीं। मतलब चांदी का एक सिरा ओढ़ कर नमाज पढ़ी और दूसरे सिरे में निजासत है, चांदनी मतलब चादर, चांदनी का चादर समझ में निजासत, अगर रुकू सुजूद क़याम कूद में उसकी हरकत से उस जाए निजासत तक हरकत पहुंचती है, नमाज नहीं होगी, और अगर हरकत नहीं पहुंचती तो हो जाएगी। यूं ही अगर गोद में इतना छोटा बच्चा लेकर नमाज पढ़ी कि खुद उसकी गोद में अपनी सकत से न रुक सके बल्कि उसके रोकने से थमा हुआ हो और उसका बदन या नमाज नापाक है तो नमाज नहीं होगी कि यही उसे उठाए हुए है, और अगर वो अपनी सकत से रुका हुआ है और उसके रोकने का मोहताज नहीं तो नमाज हो जाएगी कि अब ये उससे उठाए हुए नहीं है, फिर भी बेजरूरत कराहत से खाली नहीं है। हाँ, अगरचे उसके बदन और कपड़ों पर निजासत भी न हो, तो मतलब ये कि इस तरह नहीं करने चाहिए, इंसान को खालिस अच्छे तरीके से नमाज पढ़नी चाहिए। उसके बाद मंजरा नंबर 3, अगर निजासत कदरे माने से कम है जब भी मकरू है, फिर निजासत गलीज़ा बकदर दिरहम है तो मकरू तहरीमी, और इससे कम तो खिलाफ सुन्नत। मसला नंबर 4, छत खीमा साहिबान अगर नजस हों और मुसल्ली के सर से खड़े होने में लगे जब भी नमाज नहीं होगी। अच्छा, यानी अगर उनकी नजस बकदरे माने उसके सर को बकदर अदाए रुकन लगे, और उसके बाद फिर कहते हैं कि अगर उसका कपड़ा या बदन असनाए नमाज में, ये इसना होना चाहिए, असना नहीं होना चाहिए। इसना का माना होता है बीच, वैसे असना जो है ना ये यूं भी कह सकते हैं आप, उसको असना भी कह सकते हैं जी। असनाए नमाज में बकदरे माने नापाक हो गया, असनाए नमाज माने नमाज के बीच में, बकदरे माने नापाक हो गया और 3 तस्बीह का वक्फा हुआ, नमाज न हुई। और अगर नमाज शुरू करते वक्त कपड़ा नापाक था या किसी नापाक चीज को लिए हुए था और इसी हालत में शुरू कर ली और अल्लाह अकबर कहने के बाद जुदा किया तो नमाज मुनाकिद ही नहीं हुई। मसला नंबर 6, मुसल्ली का बदन जुनुब या हायज और नफास वाली औरत के बदन से मिला रहा या उन्होंने उसकी गोद में सर रखा तो नमाज हो जाएगी। मसला नंबर 7, मुसल्ली के बदन पर नजस कबूतर बैठा, नमाज हो जाएगी। मसला नंबर 8, जिस जगह नमाज पढ़े उसके ताहिर होने से मुराद मौज़े सुजूद व कदम का पाक होना है। जिस चीज पर नमाज पढ़ता हो उसके सब हिस्से का पाक होना शर्त सेहत नमाज नहीं। बिलफर्ज इंसान कोई नमाज पढ़ रहा है और वो ऐसे कपड़े पर नमाज पढ़ रहा है कि जिस पर जो है ना, वो आप यूं समझ लें कि जहां पर वो हाथ रख रहा है वो जगह भी पाक है, जहां पर जो है क्या है कि उसके जो सजदे की जगह लग रही है वो भी पाक है, जहां पर उसके पांव लग रहे हैं वो भी पाक है। बस इस कदर पाक होना जरूरी है। बाकी इसके अलावा के जो कपड़ा है वो अगर ना पाक है तो उससे हमारी गर्द नहीं है। हमारी गर्द ये है कि जहां पर उसका हाथ पड़ रहा है वो पाक होना चाहिए, जहां पर उसके पाँव हैं वो पाक होना चाहिए, और जहां पर जो है वो सजदा कर रहा है वहां वो चीज पाक होनी चाहिए। बस ये चीज जरूरी है। इसके अलावा जो है क्या है कि होना शर्त सेहत नमाज नहीं है। ये मसला नंबर 9, मुसल्ली के एक पाँव के नीचे कदर दिरहम से ज्यादा निजास हो नमाज ना होगी।
یوں ہی اگر دونوں پاؤں کے نیچے تھوڑی تھوڑی نجاست ہے کہ جمع کرنے سے 1 درہم ہو جائے گی، اور اگر ایک قدم کی جگہ پاک تھی اور دوسرا قدم جہاں رکھے گا ناپاک ہے، اس نے اپنے پاؤں کو اٹھا کر نماز پڑھی تو ہو گئی. یعنی ایک قدم پر جو ہے نا کیا ہے کہ ایک جگہ پر اس نے قدم رکھا، وہ جگہ پاک ہے. دوسرا جو ہے نا کیا ہے کہ وہ رکھنا ہے تو وہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ ناپاک ہے، تو اس نے قدم اٹھائے رکھا. ہاں، بے ضرورت ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. بغیر ضرورت کے جو ہے نا کیا ہے کہ پڑھنا مکروہ ہے، باقی ضرورت کے لحاظ سے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو اجازت ہے. پیشانی پاک جگہ ہے اور ناک نجس جگہ تو نماز ہو جائے گی. پیشانی پاک جگہ پر ہو اور نجس ناپاک جگہ پر ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیشانی پاک جگہ ہے تو ناک معذلہ نجس ہے، نہیں. پیشانی پاک جگہ پر ہو اور ناک نجس جگہ پر ہو تو نماز ہو جائے گی. کہ ناک درہم سے کم جگہ پر لگتی ہے، ناک جو ہے نا کیا ہے کہ نجس سے درہم سے کم جگہ پر لگتی ہے اس وجہ سے، اور بلا ضرورت یہ بھی مکروہ ہے. تو مسئلہ نمبر 11 سے انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم بعد میں پڑھیں گے. جی مزید کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. باقی جو ہے نا یہ آپ کے فیض الادب اور اسی طریقے سے جو شرح میں تعامل وغیرہ جو ہے وہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ہدایت النحو آپ کو پیر والے دن شروع کرائیں گے. جی مزید اس میں کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو وہ حاضر ہیں. ایک سوال ہے، یہ حدیث میں جی کچھ جی میں آیا ہے کہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھی گئی ہے، جی جی اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جوتوں کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جوتوں کے ساتھ